अस्सलाम वालेकुम। मैं उसके निकाह में हूँ बाय इकरा खान। एपिसोड 5। इतनी जल्दी कैसे भूल जाती वो दर्द, वो ज़ख्म जो उसे शावेज़ ने दिए थे। इतनी जल्दी वो कैसे उससे खुश हो सकती थी। उसकी वजह से जो उसकी बदनामी हुई थी, सबके सामने उसकी इज्जत का तमाशा बनाया गया था। उसका क्या? रुशाइल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, खुदा के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। देखो रुशाइल, शावेज़ ने रुशाइल की तरफ रुख किया और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे। तुम्हें याद आया? मैं शावेज़, कुछ याद आया? वो उसे कुछ याद करवाने की कोशिश कर रहा था। उसे अपने बचपन की मंगनी के बारे में बताना चाह रहा था और ये कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। मैं किसी शावेज़ सिकंदर को नहीं जानती। वो पत्थर दिल नहीं थी, उससे बनने पर मजबूर किया गया था। रुशाइल ने यह कहा। वो आगे बढ़ने लगी थी कि एक आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। उसकी सांसें थम गई। गुड़िया, मैं तुम्हारा शावेज़। जैसे ही शावेज़ ने कहा, उसने अपने सीने पर ज़ोर से हाथ रखा और अपने दिल को काबू में पाने की कोशिश की। मुझे सब कुछ पता चल चुका है रुशाइल उर्फ गुड़िया। वो अभी तक उसकी तरफ पीछा करके खड़ी थी। देखो रुशाइल, हमारी फैमिलीज़ के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक गलत फहमी थी और मैं ये गलत फहमी दूर करूँगा और फिर से दोनों घरों में खुशियाँ लाने की कोशिश करूँगा अगर तुम मेरा साथ दोगी तो। कौन सी खुशियाँ, कौन सा साथ, बताओ। तुम्हारी माँ ने जो कर दिया ना शावेज़ सिकंदर, वही बहुत है। अब कोई खुशियाँ हमारे घरों में दस्तक नहीं देंगी क्योंकि मेरा बाप मर चुका है और मेरी माँ एक ऐसे जालिम शख्स के शिकंजे में बंध चुकी है जो हर रोज़ मेरी माँ को ताने देता है। और पता है क्या कहता है? कहता है, अरफा बेगम, तेरे पहले शोहर के गंदे खून को मैं तस्लीम नहीं करूँगा क्योंकि एक तो तेरी लड़की घर से भाग गई और दूसरी ने भरी बारात में अपने आशिक को बुलाया और उससे निकाह कर लिया। अब बताओ, क्या सही करोगे तुम? क्या मेरे इन जख्मों को सही कर सकते हो? क्या इनको भर सकते हो? ये देखो, कितना जुल्म करती थी तुम्हारी माँ मुझ पर। और तुम क्या थे? तुम खामोशी से मेरा तमाशा बनते देखते रहे क्योंकि तुम्हें क्या मुझसे कोई गरज थी? मैं तो एक आवारा और बदचलन लड़की थी जिसे तुम शराब के नशे में निकाह करके ले आए और आज तुम्हारी गुड़िया निकली तो मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। फ़र्ज़ करो शावेज़, अगर मैं गुड़िया ना निकलती, वही बेसहारा लड़की होती, तो क्या तुम मुझे सबके सामने अपनी बीवी तस्लीम करते? नहीं, नहीं ना, क्योंकि तुम्हें अपनी माँ के झूठे ज़ख्म सच्चे लगते हैं। मेरे जले हुए हाथों में खून रिश्ता है तो रिश्ता रहे। वो खामोश था। आज वो कुछ नहीं बोल रहा था। क्या कहता? उसने ना सिर्फ अपनी मोहब्बत के साथ बल्कि एक मासूम लड़की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। तुम चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुम्हें वो चाहत नहीं दूंगी जो एक बीवी अपने शौहर के लिए रखती है। वो मकाम कभी नहीं दूंगी। रुशाइल ने ये कहा और वहाँ से चली गई। इश्क का आखिरी मरहला था फराज। महबूब नाराज़ था। अरफा बेगम, पानी लाओ, अरशद ने ऊंची आवाज़ में पुकारा। ये ले पानी। अरफा ने अरशद अली को सहारा देकर उठाया, जो चारपाई पर बेसहारों की तरह लेटा था। डॉक्टर्स ने कहना था कि उनकी टांग खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से वो अब चल नहीं सकते। ये खबर उनके घर के लिए बहुत बुरी थी, लेकिन शायद ये अरशद को उसके कर्मों की सज़ा मिली थी जो वो आज तक उसने अपनी बेटियों के साथ किया था। अपनी बड़ी बेटी का कातिल था ये बाप। कैसे अल्लाह उसे छोड़ता? अपनी बेटियों को ताने देने वाला था ये शख्स। अपनी बीवी पर हाथ उठाने वाला शख्स था। कैसे उसके गुनाहों की तलाफी होती? अरशद अहमद की रात की नींद उड़ चुकी थी। उसे दानिया की वो फरियादें, वो मिन्नतें सोने नहीं देती थीं। उसका जलते बदन में निकलती चीखें उसे सोने नहीं देती थीं। मेरे कपड़े कहाँ हैं? रुशाइल अपने कपड़े ढूंढ रही थी। मेरे कमरे में हैं। वो पलटी। सामने शावेज़ खड़ा था। ग्रे कलर की टी शर्ट जिसकी अमूमन आज सीने कोहनियों तक थी, साथ ब्लैक पैंट में मलबूस वो हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लग रहा था। रुशाइल को तो हमेशा से ही अच्छा लगता था। उसे तो उससे उस दिन ही मोहब्बत हो गई थी जब उसने सारा को थप्पड़ मारा था। लेकिन उसके ज़ख्म, उसकी बदनामी शावेज़ से मोहब्बत करने से रोक देती। वजह ये कि तुम मेरी बीवी हो।
تو یہ کہ تمہارے کپڑے میرے کپڑوں کے ساتھ الماری میں ہوں گے۔ وہ مسکرایا۔ کس سے پوچھ کے رکھے؟ میں نے کہا تھا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ شاویز نے اسے بازو سے کھینچا اور اپنے نزدیک کیا۔ مسز شاویز، اتنا غصہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے جو بھی میں نے کیا وہ بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں نا، اور میں تو ہر ممکن کوشش کروں گا تمہیں منانے کی۔ زبردستی کرو گے؟ رشائل نے تیوری چڑھائی۔ بیوی ہو میری، اٹھا کے لے جاؤں گا سب کے سامنے، اس لیے خود ہی میرے کمرے کو اپنا کمرہ سمجھو۔ بڑے بے شرم ہو تم، میں بھی دیکھتی ہوں کیا کرتے ہو۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر آگے بڑھی۔ اچھا بات تو سنو۔ وہ نہیں رکی۔ میری شرٹ استری کر دو، میں نے آفس جانا ہے۔ خود کر لو، مجھ سے نہیں ہوتے تمہارے کام۔ نہیں تو وہ اپنی سارا کو بلا لو، وہ کر دیتی۔ دیکھ لو، تمہارے مجازے خدا شوہر کا ہاتھ جل جائے گا۔ شاویز نے کہا۔ ہاں کرو، تمہیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ نہیں رکی۔ رشائل بیٹا، مرزا اسکندر نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ نہ رو بیٹا، نہ رو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھ جیسا کوئی بد نصیب نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بیوی کی باتوں میں آ گیا اور اپنے بچپن کے سارے رشتے توڑ دیے، اور جس کی وجہ سے میرا دوست مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مرزا اسکندر کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو گر رہے تھے۔ اپنے کیے پر شرمندگی تھی انہیں۔ اب کیا کر سکتے ہیں؟ ابو تو اب دنیا سے چلے گئے۔ کچھ نہیں ہوتا بیٹا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاویز اب تمہاری زندگی میں آ گیا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ تمہیں ڈھونڈتا تھا اور تمہاری وجہ سے ہی شراب پیتا جب تم نہیں ملتی تھی، اور اب وہ تو شراب کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ لیکن بیٹا پھر بھی تم نے ایک بیوی کی حیثیت سے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کی ماں تو اس کا دھیان نہ رکھ پائی، لیکن اب تم آ گئی ہو نا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رشائل مرزا صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جس انسان سے وہ نفرت کرنا چاہتی تھی وہی اس کی زندگی میں بار بار آ رہا تھا۔ وہ اس سے نفرت کیوں نہیں کر سکتی تھی؟ کیونکہ وہ تھا تو اس کا شوہر، اور شاید محبت جو بچپن سے تھی وہ الجھ کر رہ گئی۔ پیاس لگنے کی غرض سے وہ باہر آئی تھی جب وہ کچن میں آئی کہ شاویز چائے بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اوہ شکر ہے تم آ گئی، دیکھو کب سے کوشش کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں صحیح چائے نہیں بن رہی۔ جیسے رشائل نے دیکھا سارے کچن کو تہس نہس کر دیا تھا۔ سوری، وہ مجھے چیزیں نہیں مل رہی تھی، پیچھے ہٹو۔ وہ غصے سے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ دیکھو اتنی آسانی سے تو بن جاتی ہے چائے، سیکھ لو۔ کیوں سیکھوں؟ میری بیوی ہے نا، وہ تو بنا سکتی ہے میرے لیے۔ اچھا تمہاری بیوی؟ ہاں ہے، بڑی نک چڑی اور غصے والی ہے۔ کہیں دکھے نا وہ تو اسے کہنا سوری۔ تڑپانے کے بعد سوری؟ اس نے چائے کا کپ اس کے نزدیک رکھا اور پانی لے کر چلی گئی۔ یار وہ مان ہی نہیں رہی ارسل، میں بہت کوشش کر رہا ہوں وہ مان جائے۔ بادشاہ زیب صاحب کیا کہنا ہے آپ کے؟ اس کو اتنی اذیتیں دیں، تمہاری ماں نے ظلم کے پہاڑ توڑے اس پر، اور وہ اتنی جلدی بھول جائے سب کچھ؟ ہاں یار میں مانتا ہوں شرمندہ ہوں، اس لیے معافی تو مانگ رہا ہوں اس سے۔ تم نے اس کے ماں باپ کو سچائی بتائی؟ جیسے ہی ارسل نے کہا۔ کون سی سچائی؟ شاویز نے چونکتے ہوئے ارسل کی طرف دیکھا۔ اس رات نشے میں دھت جو اس کے دامن پر کیچڑ اچھالا تھا، اس بے قصور کو سب کے سامنے تم نے اپنے گندے الزام میں گھیرا تھا، وہی سچائی۔ جا کر بتاؤ اس کے ظالم باپ کو تاکہ اسے سچائی کا پتہ چلے کہ ان کی بیٹی بد چلن اور آوارہ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی ارسل لمحے بھر کو خاموش ہو گیا۔ مجھے آج بھی وہ سسکیاں یاد ہیں جس میں سچائی کے آنسو تھے، لیکن کوئی اس کی بات کا یقین نہیں کر رہا تھا۔ پھر ارسل نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں بہت بد نصیب انسان ہوں نا ارسل۔ شاویز کے لہجے میں ندامت تھی۔ نہیں میرے یار، تو بد نصیب نہیں ہے، تجھے بد نصیب بنایا گیا ہے۔ آج تک سبین آنٹی نے تمہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ نکاح کوئی کاغذ میں کر دیے دستخط نہیں ہوتے، اور کسی لڑکی کی عزت کو بھری محفل میں سب کے سامنے نیلام کرنا کوئی زیب کی بات نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ آنٹی نے آج تک تمہیں کیوں نہیں بتایا۔ میں اب کیا کروں ارسل؟ شاویز کے چہرے پر فکر ابھری۔ کرنا کیا ہے؟ کل جاؤ رشائل کے گھر اور اس کے ابا کو سارا سچ بتاؤ۔ مجھے امید ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ رشائل شاویز نے گھر داخل ہوتے ہی اس کو پکارا۔ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی وہ آئی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، کہیں جانا ہے۔ وہ پلٹا۔ کہاں جانا ہے؟
رشائل نے جیسے ہی آگے سے سوال کیا، شاویز نے اپنا پھر سے رخ اس کی طرف کیا۔ کسی ضروری جگہ؟ اس ضروری جگہ کا نام بھی ہوتا ہے؟ وہ تم گاڑی میں بیٹھو گی تو بتاؤں گا۔ اگر میں کہوں کہ میں نہیں جا رہی تو میں کھینچ کے لے جاؤں گا۔ ایسے کیسے لے جاؤ گے؟ وہ یہ کہتے ہوئے دوبارہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ تم سمجھ نہیں رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ شاویز نے رشائل کو زور سے دھکیل کر اپنے نزدیک کیا کہ رشائل کو اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ بیوی ہو تم میری، کہو تو اٹھا کے لے جاؤں۔ نہیں میں آتی ہوں، رشائل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ جلدی کرو مسز شاویز، میں انتظار کر رہا ہوں گاڑی میں۔ اس نے غصے سے تیوری چڑھائی اور اوپر چادر لینے چلی گئی۔ وہ باہر گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ شاویز ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ اور کچھ تحائف پکڑے گھر میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ عرفا نے اسے پیشانی پر بوسہ دیا۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے لگ رہے ہو۔ آنکھیں تو بالکل مرزا بھائی جیسی ہیں، گہری۔ یہ آنٹی میں آپ لوگوں کے لیے لایا تھا۔ ارے بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں آنٹی، یہ میرا اپنا گھر ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ ایک منٹ آنٹی، آپ سے ملنے کوئی آیا ہے، شاویز نے کہا تو پیچھے سے رشائل اندر آئی۔ جیسے ہی ماں نے اپنی اولاد کو دیکھا، اس نے پلٹ کے رشائل کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو دریا کی طرح بہنے لگے۔ ماضی کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے۔ کیسی ہے میری بچی؟ عرفا بیگم بے اختیار رشائل کے چہرے کو چوم رہی تھی۔ ماں کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اولاد چاہے جیسے بھی ہو لیکن پھر بھی اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ رشائل نے اپنی ماں کا چہرہ جو آنسو سے بھیگ چکا تھا صاف کیا۔ نہیں بیٹا، آج اتنے عرصے بعد تجھے دیکھا نا، بہت بہت شکریہ بیٹا شاویز۔ نہیں آنٹی، اس میں شکریہ والی کیا بات ہے، یہ اس کا گھر ہے، آؤ اندر۔ وہ دونوں کمرے میں گئے۔ رشائل تسمیہ اور علی سے ملی۔ بہن بھائیوں میں پیار دیکھ رہا تھا، جیسے وہ دونوں بہن بھائی رشائل سے مل رہے تھے۔ رشائل تم یہی رکو، شاویز نے اسے تسمیہ کے ساتھ رکنے کا کہا اور خود ارشد احمد کے کمرے میں گیا جہاں وہ لاچاروں کی طرح چارپائی پہ لیٹا تھا۔ السلام علیکم، شاویز نے ان کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ تم تو وہی ہو، وہ نشے میں دھت جس کا نکاح میری بیٹی سے ہوا تھا۔ ارے کم بخت، تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ تیرا نکاح تو کر دیا تھا، اب کیا ہمیں ذلیل کرنے آیا ہے؟ ایک منٹ انکل، میری بات سنیے، پھر آخر آپ نے جو کہنا ہوگا وہ کہہ لیجیے گا۔ اسرا جو بھی ہوا اس میں آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں، وہ بالکل بے قصور تھی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ مطلب یہ کہ رشائل واقعی مجھے نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے صرف شراب میں دھت ہو کر ایک ایسا مذاق کیا جو آپ لوگوں کے ساتھ شاید ایک مذاق سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ واقعی رشائل کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بے قصور ہے۔ اس کے دامن میں جو کیچڑ اچھالا گیا تھا وہ بے معنی تھا۔ بلکہ ارشد احمد، آپ کی بیٹی نہایت فرما بردار اور صبر و تحمل والی ہے، جس کی مثال نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کی قسمت میں مجھ جیسے شخص کے ساتھ نکاح کرنا لکھا تھا، نہیں تو وہ اگر اتنی بد چلن ہوتی تو اسی دن ہی انکار کر دیتی جس دن آپ اس کے لیے 40 سالہ شخص کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ کیا اس نے انکار کیا؟ بتائیں انکل، کیا اس نے ایک دفعہ آپ کو آگے سے کہا کہ ابا مجھے یہ رشتہ نہیں منظور؟ نہیں کیا نا، کیونکہ وہ آپ کی عزت کی رکھوالی کرنا جانتی تھی۔ آپ اس سے کیا کیا نہیں کہتے تھے، اسے معاشرے میں بد کردار کے طعنے دیتے، لیکن ایک دفعہ بھی اس نے آپ کی دوسری بیٹیوں نے، تسمیہ نے، دانیہ نے ایک بار بھی بد زبانی کی نہیں، تو پھر آپ کیوں انہیں بد چلن اور بد زبان کہتے تھے؟ بیٹیاں تو خدا کی نعمت ہوتی ہیں۔ شاویز کے الفاظ ارشد علی کے دل پر ایک خنجر کی طرح وار کر رہے تھے۔ اس کا دل اور رگوں میں دوڑتا ہوا خون چلا اٹھا جب انہیں سچائی معلوم ہوئی۔ آنکھوں میں ندامت کے آنسو بہنے لگے اور بے اختیار وہ سارے لمحات یاد آ گئے جب انہوں نے آخری بار اپنی بڑی بیٹی کو ماتھے پہ چوم کر گھر سے اس کی خوشی ڈھونڈنے کے بہانے لے گئے اور اسے زندہ جلا دیا۔ اسے یاد آنے لگی وہ رشائل کی فریادیں جب وہ چیخ چیخ کر اپنی سچائی بیان کرتی تھی، لیکن کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ رشائل باہر کمرے کے دروازے کے ایک طرف کھڑی تھی، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو آ رہے تھے۔ آج وہ شاویز سکندر سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس کی سچائی سے اس کے دامن پر لگا داغ ہلکا ہو سکتا تھا۔
پہلی بار ارشد علی کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر رشائل کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ شاید وہ جیسا بھی تھا، لیکن تھا تو اس کا باپ۔ خدا کے لیے ایک دفعہ مجھے میری بیٹی سے ملا دو۔ میں بڑا بد نصیب ہوں کہ میں نے اپنی ہی بیٹیوں پر شک کیا۔ یہ الفاظ یقین مانو رشائل کی سسکیاں بلند ہو گئیں۔ تسمیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ الفاظ تھے ہی کچھ ایسے، ایک سنگ دل شخص باپ کے الفاظ۔ رشائل کمرے میں لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے داخل ہوئی۔ وہی شرم و حیا کا کردار تھا، وہی نیک صلاحیتیں جو عرفہ بیگم نے اپنی بیٹیوں کو دی تھیں۔ جیسے ارشد علی نے دیکھا، اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ یہ باپ اور بیٹی کا رشتہ تھا جو دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرنے والے رشتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ رشائل اپنے سارے غم، دکھ، درد بھلا بیٹھی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے باپ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ نہیں ابا، خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ میرے ابا ہیں۔ اگر آپ میرے جسم کو ادھیڑ کر بھی رکھ دیتے تو پھر بھی میں آپ کو اف تک نہ کہتی۔ ارشد احمد نے سنتے ہی اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دے میری بچی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ دیکھو نا، آج اللہ نے مجھے صلہ دے دیا، میں معذور ہو گیا۔ تسمیہ ایک طرف کھڑی تھی، رو رہی تھی۔ شاید وہ لمحہ ہی ایسا تھا جو دلوں کو تار تار کر دینے والا تھا۔ آؤ تسمیہ، تم آؤ۔ باپ کی پکار نے اس کے دل کو پگھلا دیا تھا۔ جلدی سے ارشد احمد کے سینے سے لگ گئی، جس کے لیے وہ ساری زندگی ترسی تھی۔ ارشد احمد نے دونوں کی پیشانی پر بوسے دیے اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں بیٹا، میں وحید احمد کی طرح تو نہیں، لیکن ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ساری خوشیاں تم لوگوں کو دوں گا۔ دونوں کے چہرے پر آنسو بھی تھے اور ایک مسکراہٹ بھی۔ لیکن بیٹا، ایک بات ہے جو شاید تم دونوں مجھے کبھی معاف نہ کر سکو۔ ارشد علی کو دانیہ کی وہ چیخیں یاد آ گئیں۔ بیٹا، دانیہ گھر سے نہیں بھاگی تھی، بلکہ میں نے خود اسے اپنے ان گناہ گار ہاتھوں سے مار دیا۔ کیا؟ عرفہ بیگم کے منہ سے نکلا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہاں عرفہ، میں نے مارا ہے دانیہ کو۔ مجھے شک تھا کہ وہ بھاگ جائے گی۔ وہ چلاتی رہی، روتی رہی، لیکن میں نے ایک دفعہ بھی اس کی فریاد نہیں سنی۔ شاویز، رشائل اور تسمیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ تمہیں پتہ ہے رات کو مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ خواب میں مجھے دانیہ کی وہ چیخیں یاد آتی ہیں جب وہ مجھ سے منتیں کرتی تھی، فریادیں کرتی تھی۔ شاید مجھے خدا معاف کرے نہ کرے، لیکن خدا کے لیے مجھے معاف کر دو عرفہ، واسطہ ہے، یہ خدا کا واسطہ۔ شاید اگر ارشد علی رشائل کو نہ دیتا تو کبھی نہ معاف کرتی۔ یہی خدا کا واسطہ، اگر عرفہ بیگم کو نہ دیتا تو معاف نہ کرتی۔ خدا سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں۔ جاؤ ارشد علی، تمہیں معاف کیا، میری بیٹی بے قصور تھی، مجھے پتہ تھا وہ ایسا قدم کبھی نہیں اٹھاتی۔ عرفہ یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ یہ امی پانی پی لیں۔ رشائل نے سبین کو پانی پکڑایا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے میری دیکھ بھال کرنے کی۔ سبین کو ہارٹ اٹیک آنے کی وجہ سے طبیعت اب ناساز رہتی تھی، لیکن ابھی بھی اس کے دل میں رشائل کے لیے نفرت کم نہ ہوئی تھی۔ چاہے شاویز اور مرزا اسکندر نے تمہیں قبول کر لیا، لیکن میں نہیں کروں گی۔ تم نے میری بھانجی کا گھر تباہ کر دیا۔ میری بہو صرف سارا ہے، سن لیا تم نے؟ میں یہاں میڈیسن رکھ کے جا رہی ہوں، کھا لیجیے گا، رشائل نے تحمل بھرے لہجے میں کہا اور کمرے سے روانہ ہو گئی۔ رشائل اٹھو۔ رات کے 12 بجے شاویز نے اسے آواز دی۔ کیا ہوا ہے؟ اٹھو تو صحیح۔ شاویز پلیز مجھے سونے دو۔ اس نے کروٹ بدلی۔ شاویز بیڈ سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا۔ ملکہ عالیہ، ہیپی برتھ ڈے مس رشائل۔ جیسے شاویز نے کہا، کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں۔ وہ ہاتھ میں کیک پکڑے کھڑا تھا۔ وہ بالکل حیران تھی کہ اسے ابھی تک اس کا برتھ ڈے یاد تھا۔ کیا ہوا؟ کیک کاٹو۔ اس نے کیک نائف اسے تھمایا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ شاویز نے کیک رشائل کو کھلایا۔ تھینک یو، رشائل نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ اٹس اوکے، تمہاری برتھ ڈے میں کبھی نہیں بھولتا۔ اچھا میں تمہارے لیے گفٹ لایا ہوں، پہلے کھڑی ہو۔ شاویز، کھڑی تو ہو۔ شاویز نے رشائل کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ڈائمنڈ رنگ؟ رشائل نے چونکتے ہوئے شاویز کی طرف دیکھا۔
ہاں کیوں پسند نہیں آئی؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، ایسے ہی تم نے۔ او مس، بریک لگاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ تم میری بیوی ہو اور شوہر کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے، اس کی ہر ضروریات زندگی کو پورا کرے، اور شوہر جو بھی چیز یا تحفہ وغیرہ لائے تو بیوی کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ ارے واہ، آپ تو بہت نیک پروین ہیں، دیکھ لو پھر تمہارا شوہر کتنا سمجھدار ہے، لگتے تو نہیں ہو۔ کیوں، آزما کے دیکھ لو۔ نہیں میں نہیں آزماتی۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاویز نے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ جہنم میں جانا ہے کیا؟ ہاں جہنم میں، وہ تو عورتوں کی کثرت تعداد کا ٹھکانہ ہے۔ ہاں جیسے تو سارے مرد جنت میں ہی ڈالے جائیں گے، ہو سکتا ہے۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ تمہاری سوچ ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے پھر مڑی۔ اچھا سنو تو صحیح۔ کیا شاویز، تھوڑی دیر اور باتیں کر لیں؟ صبح آفس جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ تم کہو تو نہیں جاؤں گا۔ نہیں میں تو ہرگز نہیں کہوں گی۔ اچھا میں نے تمہیں کچھ کہنا ہے۔ اس نے رشائل کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ دیکھو رشائل، میں جانتا ہوں زندگی نے ہمیں کیسے ملایا، یہ ناقابل توقع تھا، اور تم نے جو کچھ بھی سہا، ماما کا ظلم، میری تلخ باتیں، ان سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ لیکن میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، اور ہمیشہ یہ میرے دل میں رہے گا، چاہے تم مجھے معاف بھی کر دو۔ لیکن اب میں تمہیں مزید کوئی دکھ نہیں دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں رشائل، میں تمہاری ساری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، مشکل وقت ہو یا کچھ بھی۔ تمہارا شوہر قدم بہ قدم تمہارے ساتھ ہے۔